अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम हफ़िज़हुल्लाह। शेख अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आपका खैर मक़दम है। आपको याद होगा हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है इनकार हदीस एक अजीम फितना। इनकार हदीस जो इस वक्त एक समझ लीजिए कि एक फ़ैशन की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और लोग इनकार हदीस को अपनी ज़हानत और फ़तानत का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी समझते हैं। अपनी ज़हानत और फ़तानत को ज़ाहिर करने के लिए अगर वो किसी हदीस का इनकार करते हैं या उसका इस्तिग़फ़ाफ़ करते हैं तो समझते हैं कि मैं इंटेलेक्चुअल्स में से हूँ, मैं ज़हीन व फ़तीन आदमी हूँ, मैं कोई जुमूद का शिकार नहीं हूँ, किसी किस्म की कंज़र्वेटिव मिजाज या तंग नज़री का शिकार नहीं हूँ। तो आज़ाद ख़याली और आज़ाद पसंदी का दूसरा नाम इनकार हदीस भी बन गया है। मैं चाहूँगा अपने शेख़ मोहतरम करें कि ये इनकार हदीस है क्या, उसकी क्या शक्लें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, इनकार हदीस बहुत सारी शक्लों में आज तक की तारीख़ में पाया गया है। बर्र सग़ीर हिंदो पाक में इनकार हदीस को आप तलाश करें कब से पाया जाता है तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में इनकार हदीस की हवाएं चलना शुरू हुई बरतानिया के उरूज और मुसलमानों के ज़वाल से। यहाँ से हमें एक बात मिली कि दर हकीकत मरऊबियत का शिकार होना मुसलमान के लिए ये इनकार हदीस की झोली में जाकर गिरना है। जब तक मुसलमान अपनी बुनियादों पर मजबूती के साथ, खुद एतमादी के साथ खड़ा रहता है, वो इनकार हदीस की तरफ न देखता है, न सोचता है, न उसकी बात उसके जहन में आती है। लेकिन जब अपने आप को बेदस्तो पा पाता है, दूसरे लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान देखता है, दूसरे लोगों की तरक्की देखता है, अपने लोगों का जवाल उसके पेश नज़र होता है, तो सोचने लगता है कि हम जवाल पजीर क्यों हैं, ये तरक्की याफ्ता क्यों हैं, बजाय इसके कि वो हकीकी अवामिल की तरफ गौर करे। सबसे अच्छा उसको ये लगता है और शैतान उसको लेकर जाता है कि मियाँ तुम जवाल पजीर क्यों नहीं होगे, तुम्हारे यहाँ का अकायदी जो सिस्टम है वही ऐसा है, वह गलत है, और उस सिस्टम ने तुमको इस नतीजे तक पहुँचा दिया है। कैसा? हदीसें देखो जी, हदीसों में देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ये इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ है, ऐसा है, वैसा है। तो इस वजह से हम ज़वाल पजीर हो गए। शैतान कहता है हाँ, इस वजह से तुम ज़वाल पजीर हो गए, और अगर ये चीज़ ना होती तो हम तरक्की याफ्ता होते, बिल्कुल तरक्की याफ्ता होते। तुम्हारे दुश्मनों को देखो, उन सब चीज़ों से आज़ाद हैं, वो कहाँ पहुँचे हुए हैं? वो सारे चीज़ों से आज़ाद हैं और देखो कैसी तरक्की कर रहे हैं। उनके यहाँ हदीस का ये सिस्टम नहीं है, लिहाजा वो सब में, और ये भूल जाते हैं कि जिस इख्तलाफ का रोना यहाँ रोया जा रहा है और जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर ये सब कुछ कहा जा रहा है, उससे 1000 गुना ज़्यादा हमारे दुश्मनों के यहाँ वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनकी अक्सरियत मजहब बेजार है, बिल्कुल मुल्हिद है, दहरिया है। वो अपने कलीसाओं का, अपने इबादत खानों का रुख भी नहीं करती, अपने मजहबी रहनुमाओं को गालियाँ देती है, उनको बुरा भला कहती है। हाँ, चंद रस्में हैं जो ज़िंदगी में अदा करने के लिए उनके पास जाने की ज़रूरत उसको महसूस होती है, बाकी सब आज़ाद। शराबें पिएं, जुआ खेलें, बदमाशियाँ करें, यारियाँ करें, मकारियाँ करें, इस्मतें बेचें, सबसे तो क्या ये ज़रिए तरक्की के हैं? तनज़ुली के ज़रिए भूल जाते हैं कि ये ज़रिए तबाही और बर्बादी के हैं। जब हम अपने निज़ाम को फॉलो नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं, जो हमें करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़वाल की सूरत हाल पैदा कर देता है। देखिए, इक़बाल ने एक शेर कहा था, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। यह हिंदुस्तान की अब सूरत हाल को आप देखिए। हमारे बादशाह और हमारे नवाब, हमारे उमरा, उनकी सूरत हाल क्या थी? उनके अहलकारों ने उनको बतलाया, अंग्रेज़ शहर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, तो वो आवाज़ दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। कोई नौकर आए और उनके पैर में जूती पहना है, बैठे हुए
وہ کھیل رہے ہیں چوسر، ایک بازی اور کر لیں پھر چلتے ہیں. کبوتر لڑا رہے ہیں، بٹیریں لڑا رہے ہیں، طوائفیں نچا رہے ہیں، محفلیں گرم کر رہے ہیں. نہ انہیں شہر کی فکر ہے، نہ اپنی آبادی کی فکر ہے، نہ دشمن کی فکر ہے. جب آپ ایسے ہو جائیں گے تو دشمن آپ کے سر پر آ کے جوتی نہیں مارے گا تو اور کیا کرے گا؟ اب میں پوچھتا ہوں، چوسر کھیلنا کیا اسلام نے بتلایا تھا؟ اپنے غلاموں کا اتنا محتاج ہو جانا کہ جوتی بھی وہ آ کر پہنائیں، کیا حدیث نے بتلایا تھا؟ کیا طوائفیں رکھنا، رنڈیاں نچانا، محفلیں گرم کرنا، طاؤس و رباب کی محفلیں سجانا، اپنے محلوں میں دیوان خاص اور دیوان عام میں یہ ساری محفلیں سجانا، کیا حدیث نے بتلایا تھا؟ ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنا کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام سمجھ لیا، اور جو آپ کی ذمہ داری تھی اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اپنے دشمنوں پر نظر رکھنا، اپنی فوج کو سرگرم رکھنا، وہ ساری چیزیں آپ بھول گئیں. کیا حدیث نے کہا تھا کہ فوجیں مت رکھو، ان کو ٹریننگ نہ دو، اپنی سرحدوں کی حفاظت نہ کرو؟ حدیث نے کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تنزلی میں، ہماری پستی میں ہماری حدیث کا کوئی حصہ نہیں، کوئی رول نہیں ہے. اس میں سراسر ہماری تناسانی، ہماری حماقت و بے وقوفی، ہماری بے خبری اور ہماری یہ افعال جن کو شریعت حرام قرار دیتی ہے، یہ سارے افعال ہماری تنزلی کا سبب بنے، نہ کہ حدیث ہماری تنزلی کا سبب تھی. اس بات کو شیطان نہیں سمجھنے دیتا. وہ یہاں لا کر حدیث میں ایسا لکھا ہے، جب ایسا مسلمان مانیں گے تو اور کیا کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. ارے بے وقوف آدمی، حکومت چلانا جن لوگوں کا کام ہے، جن لوگوں کا کام ہے سرحد پر لڑنا، دشمن کو اپنے ملک سے دور رکھنا، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، جن لوگوں کا کام ہے، ان کے پاس تو حدیث پہنچنے ہی نہیں دے رہے تم. حدیث تم کو بتلاتی کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کا درجہ کیا ہے، اس میں اگر تم مر جاتے ہو تو تمہیں کیا ملے گا. حدیث تمہیں بتلاتی کہ اپنے ملکوں کی سرحدیں اور ان کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے سر کٹا دینا جنت میں جانے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. اگر حدیث کو تم جانے دیتے ان کے پاس تو تمہارے ملک کی سرحدیں کبھی غیر محفوظ نہ ہوتی، دشمن آتا نہیں تمہارے ملک میں. اور اگر تم حدیث کو ان حکمران تک پہنچنے دیتے تو اپنے ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتے، اپنے دیوان عام و دیوان خاص میں عدل کی بنیاد پر فیصلے بھی کرتے، اور یہاں کے عیش و آرام اور یہاں کی تجارتوں، یہاں کی ترقیوں کے لیے پلاننگ بھی کرتے. لیکن تم نے تو اسلام سے دور ہٹ کے، حدیثوں سے دور ہٹ کے، ان تمام کھلواڑ میں، لہو و لعب میں ان کو پھنسا کے رکھ دیا. حدیثوں کو تو وہاں تک جانے ہی نہیں دیا. الزام حدیث پر ہے. جس نے مکھی بھی نہیں ماری اس پر انسانوں کے قتل کرنے کا الزام لگا دیا، اور جس نے پورے انتظامات رکھے ہیں آپ کو محفوظ رکھنے کے، اس کو سب سے بڑا غدار آپ نے قرار دے دیا. غلطی آپ کی اور الزام دوسروں پر. تو حدیث ہمارے ہندوستان میں، یہ انکار حدیث کا فتنہ ہمارے ہندوستان میں پیدا کیسے ہوا؟ زوال سے جب ہم دو چار ہوئے تو ہمارے بے فکرے لوگ مرعوب ہو گئے فاتح قوم سے. مرعوب ہونے کی وجہ سے وہ تلاش کرنے لگے کیا کیا چیزیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو وہ سب سے آسان چیز، کیونکہ اگر وہ کہیں کہ امیر طبقے کی وجہ سے ایسا ہوا تو امیر طبقہ مارنے کے لیے ان کو تیار ہو جائے. اگر کسی قوم کا نام لے، فلاں قوم کی وجہ سے یہ زوال آیا تو وہ فرقہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے. ہر ایک طبقے کا کوئی نہ کوئی دفاعی سسٹم موجود ہے. لیکن سب سے غریب، مسکین اسلام تھا، قرآن تھا، حدیث تھی. جو چاہو الزام لگا لو، اس کا کوئی رکھوالا نہیں تھا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود کما بدا فطوبى للغرباء. اب یہ غریب، مسکین، بے کس، لاچار، محتاج، اس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا، لہذا سارا الزام اس کے اوپر لگا دیا، اور یہاں سے یہ فتنہ انکار حدیث شروع ہوا. ایک شخصیت جس کو ایسے اعتبار سے بہت قابل احترام گردانا جاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے ایک بہتر ذریعہ سوچا ترقی کا، تعلیم کا، سر سید احمد خان. سر سید احمد خان پڑھا لکھا ایک
بیدار مغز شخص ہے، لیکن جب اس کا واسطہ انگریزوں سے پڑا، انگریزوں کی طرف سے جو اعتراضات اسلام پر، حدیث پر، قرآن پر آئے، رسول اکرم کی سیرت کی طرف سے آئے، اپنے طور پر اس آدمی نے بھرپور کوشش کی کہ اسلام کا دفاع کرے۔ مخلص تھے۔ اس معنی میں وہ آدمی مخلص تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کیے اس کا جواب دیا خطبات احمدیہ کے ذریعے اور بھی اپنی دوسری کتابوں کے ذریعے، لیکن اعتراضات اتنے زیادہ تھے، حملے اتنے کثیر تھے کہ ایک طرح کی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور اپنے آپ کو وہ ان تمام اعتراضات کا جواب دینے میں نااہل پا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا، انہوں نے ایسی تمام احادیث جن میں معجزات کا تذکرہ ہو، کرامات کا تذکرہ ہو، ان تمام کا انکار کر دیا، ان کی تعویلیں کر دی۔ شیخ ہم بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے انکار حدیث کے تعلق سے کہ یہ انکار حدیث ہے کیا، یہ کیسے شروع ہوا۔ شیخ بیان فرما رہے تھے اپنے پاک و ہند کے منظرنامے کو دھیان میں رکھ کر، ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں یا بر صغیر ہند و پاک کہہ لیجئے، کہ انکار حدیث کس سوچ کا نتیجہ ہے اور کیسے یہ انکار حدیث کا فتنہ شروع ہوا۔ شیخ آپ اپنی بات آگے بڑھائیں۔ تو ہمارے ہندوستان میں دیکھیے ایک شخصیت جس کو ایسے اعتبار سے بہت قابل احترام گردانا جاتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے ایک بہتر ذریعہ سوچا ترقی کا، سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان پڑھا لکھا ایک بیدار مغز شخص ہے، لیکن جب اس کا واسطہ انگریزوں سے پڑا، انگریزوں کی طرف سے جو اعتراضات اسلام پر، حدیث پر، قرآن پر آئے، رسول اکرم کی سیرت کی طرف سے آئے، اپنے طور پر اس آدمی نے بھرپور کوشش کی کہ اسلام کا دفاع کرے۔ مخلص تھے۔ اس معنی میں وہ آدمی مخلص تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات کیے اس کا جواب دیا خطبات احمدیہ کے ذریعے اور بھی اپنی دوسری کتابوں کے ذریعے، لیکن اعتراضات اتنے زیادہ تھے، حملے اتنے کثیر تھے کہ ایک طرح کی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور اپنے آپ کو وہ ان تمام اعتراضات کا جواب دینے میں نااہل پا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا، انہوں نے ایسی تمام احادیث جن میں معجزات کا تذکرہ ہو، کرامات کا تذکرہ ہو، ان تمام کا انکار کر دیا، ان کی تعویلیں کر دی۔ ایسی تمام احادیث جن پر غیروں کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے اور عقلی کوئی بنیاد ان کو سمجھانے کی موجود نہیں ہے ان کے پاس، ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ حدیث جو عقل کی بنیاد پر، عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ منطقی تشریح نہیں کر پا رہے تھے جی، اس طرح سے بہت ساری احادیث کا جواب دینے سے جب انہوں نے اپنے آپ کو نااہل پایا یا مجبور پایا تو انہوں نے اچھا راستہ یہ ڈھونڈا کہ ہم انکار کر دیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ کسی نے آگے اعتراض کیا کہ آپ کے حدیث میں ایسا ہے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، اب پیچھا چھڑا لینا اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ایک گھنٹہ مغز ماری اس کے ساتھ کی جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی یہ ہے اور یہ معنی ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے اور فلاں نے یہ لکھا ہے۔ اس سے بہتر ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو۔ یہ تمام حدیثوں کا انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، تمام حدیثوں کا انکار نہیں کیا سر سید۔ سر سید کی طرح سے اور بھی دو ایک آدمی تھے جنہوں نے ساری احادیث کا انکار نہیں کیا، صرف ان احادیث کا انکار کیا جو ان کی عقل کی بنیاد پر پوری نہیں اتر رہی تھی، یا جس کی کوئی عقلی توجیہ وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جس کی عقلی توجیہ وہ کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے، اس کو ہم مانیں گے۔ اسی طرح سے اب ان کی کتابیں جن لوگوں نے پڑھی وہ تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھے، انہوں نے کچھ اور حدیثوں کا انکار کیا، ایسی حدیث کو نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگوں نے سرے سے حدیث کا انکار کر دیا، ان کے پاس اتنا بھی علم نہیں تھا جتنا سر سید کے پاس تھا، سبحان اللہ۔ تو جو جتنا بڑا جاہل نکلا اتنا ہی زیادہ وہ انکار حدیث میں آگے اور بڑھ کر علم اٹھانے والا نکلا۔ حقیقت یہی ہے، بالکل بے شک۔ ان کے پاس علم زیادہ تھا تو انہوں نے زیادہ حدیث کا انکار نہیں کیا۔ اس سے دوسرے نمبر پر جو لوگ تھے ان کے پاس بھی تھوڑا علم تھا
تو انہوں نے زیادہ حدیث کا انکار نہیں کیا، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں جیسے پرویز وغیرہ ہیں، طلوع اسلام والے اور یہ وہ سب لوگ، یہ لوگ احادیث کے علم سے سراسر ناواقف اور جاہل تھے، اور طرفہ تماشا یہ کہ ان کو زبان عربی بھی نہیں آتی تھی، عربی بھی نہیں آتی ہے۔ جس زبان میں قرآن ہے، جس زبان میں حدیث ہے، وہ زبان بھی آپ نہیں جانتے۔ پھر ترجموں کی بنیاد پر کسی آدمی نے اگر ترجمہ کرتے ہوئے حدیث کی ترجمانی غلط کر دی تو آپ نے بنیاد اپنے اعتراض کی اسی ترجمانی پہ رکھ دی۔ آپ کو اتنی تمیز نہیں ہوئی کہ اصل نص کو دیکھ کر اس کا مناسب معنی آپ اخذ کر سکیں، یہ بنیادیں ہوئیں۔ شیخ اس کی جڑیں مطلب پہلے سے بھی کچھ ملتی ہیں یا یہ اچانک نیا فتنہ یہ جنم لیا ہے؟ نہیں، بنیادیں اس کی موجود تھیں، تعقل پسندی جو معتزلہ نے شروع کی تھی۔ خوارج نے بھی معتزلہ کا جو دور آیا ہے، مامون کے فلسفہ یونان اور منطق کی کتابیں جب عربی میں منتقل ہوئیں مامون کے زمانے میں، بنو عباسیہ کے آپ آخری دور کہہ سکتے ہیں، تو جب یہ کتابیں منتقل ہوئیں اور لوگوں نے ان کو پڑھا تو رجحان بڑھا ہر ایک چیز کو عقل کی بنیاد پر ثابت کرنے کا۔ اب اللہ نے ایسا فرمایا ہے اتنا کافی نہیں ہے، رسول ایسا فرماتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے، عقل میں آنا بھی ضروری ہے۔ یہ مزاج بن گیا لوگوں کا، تو جو چیز عقل میں نہیں آ رہی ہے اس پر اعتراض اس زمانے میں شروع ہوا تھا۔ یہ افکار، یہ نظریات، یہ خیالات کتابوں میں موجود ہیں، اور معتزلہ کی کتابیں آج تک پڑھائی جاتی ہیں۔ بعض معتزلی حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، یہ آپ کے بیضاوی صاحب ہیں، یہ شیرازی ہے، ہاں، یہ جو لوگ ہیں یہ سب معتزلہ سے پورے معتزلی ہیں۔ یہ اسی طرح سے فقہ حنفی کے کئی مصنفین معتزلی ہیں۔ قدوری کی جو شرح لکھنے والے ہیں یہ لوگ، چلپی وغیرہ، یہ سب معتزلی ہیں۔ پورے عقائد اور پورے نظریات ان کے اسی طرح کے ہیں، تو اس طرح کے خیالات تو تھے۔ اب آپ خوارج کو لے لیجئے، آپ شیعہ کو لے لیجئے۔ شیعہ حضرات نے کیا کیا کہ جو ائمہ اہل بیت یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ساتھی ہیں، موافقین ہیں، ان کے علاوہ جتنے لوگوں کی بھی روایتیں ہیں ہم نہیں مانیں گے، رد کرتے ہیں۔ رد کر دیا انہوں نے۔ خوارج آئے، خوارج نے بھی ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ اب جو کتاب اللہ کے خلاف ان کو لگ رہا ہے، حالانکہ کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہے، وہ کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کتاب اللہ کے خلاف ہے، لہذا ہم نہیں مانیں گے، ایسی ساری حدیثوں کو رد کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مناظرے کیے خارجیوں سے، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور ان کا دراسہ کرنے سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں شیخ۔ مثلا ایک چیز میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، خوارج نے حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ، یہ حضرات، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ پوچھا گیا کس بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ کہا کہ اس بنیاد پر کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، انہوں نے انسانوں کو حاکم کیسے بنایا؟ اور جب قرآن کے خلاف یہ لوگ چلے گئے، قرآن کی مخالفت کی، تو یہ کافر ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بنیاد کافی ہے ان کا کافر بنانے کے لیے؟ کہنے لگے بالکل کافی ہے۔ کہا کہ اچھا، اب آؤ قرآن کو ہم لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں تنازع ہو جائے اور کسی طرح سے سلجھ نہ رہا ہو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ تو ایک حکم لڑکے کی طرف سے، ایک حکم لڑکی کی طرف سے لو، وہ دونوں بیٹھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، دونوں کی باتیں سنیں، اور پھر اس میں کوشش کریں۔ إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اصلاح کی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت ان کے درمیان میں توافق کی صورت نکال دے گا۔ سوال کیا کیا خیال ہے یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں قرآن ہے۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ حکم بناؤ انسانوں میں سے، انسانوں میں سے، انسانوں میں سے ہی تو بنائے جائیں گے، وہ انسانوں میں سے بنائے جائیں گے۔ تو قرآن جب خود کہہ رہا ہے کہ حکم ایک ادھر کا ایک ادھر کا حکم لے کر آؤ اور وہ فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے کو مانو،
تو آپ کیسے کافر کہہ رہے ہو؟ ہزاروں خارجیوں نے توبہ کی اس بنیاد پر، واپس آ گئے کہ نہیں ہم غلطی پر تھے۔ یہی صورتحال باقی لوگوں کی رہی، یہی صورتحال ہزاروں لوگ یہاں ہندوستان میں انکار حدیث میں چلے گئے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں، منکرین حدیث میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو علماء کرام سے بھاگتے رہتے ہیں، عوام میں ساری سرگرمیاں اپنی جاری رکھتے ہیں، بھولے بھالے عوام سے، بولے والے عوام۔ انہیں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ انکار حدیث کا یہ جو فتنہ ہے وہ کب سے شروع ہوا، اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ انکار حدیث پر مجبور ہوئے یا انہوں نے یہ راستہ شارٹ کٹ نکالا۔ اصل میں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ جہالت ہوتی ہے۔ انسان جس قدر کتاب و سنت سے جاہل ہوگا، اس کے فہم سے جاہل ہوگا، اور جس قدر اس کے پاس علم کی کمی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ قرآن اور حدیث کے دفاع میں اپنے آپ کو کمزور پائے گا، اور اس کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان ایک معذرت خواہانہ انداز جو ہوتا ہے وہ اپنانے پہ مجبور ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرتا ہے جو اس سے پہلے سلف صالحین میں موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ حدیث کے انکار پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، بلکہ مجبور نہیں ہو جاتا ہے بلکہ یہ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پر سادہ لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ناواقف ہوتے ہیں یا بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا اور ان کے شبہات کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ایسے لوگ ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز انکار حدیث کے تعلق سے جو مزید باتیں ہیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں کے فتنوں کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔